अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है नापायदार। तो चलें शुरू करते हैं। रस्मी तारुफ के बाद नाहिद बेगम ने कहा, अमजद बेटे सच पूछो तो हमें अफजल की दौलत और जायदाद की कोई ख्वाहिश नहीं है। हम इस किराए के मकान में बहुत खुश और मुतमईन हैं, लेकिन ज़मीर भाई का इसरार है कि बेटों को उनका हक़ मिलना चाहिए। जी हाँ, जो जिसका हक़ है वो उसे ज़रूर मिलना चाहिए। मैंने कहा, ज़मीर साहब ने मुझे जो हालात बताए हैं उनसे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि अफजल ने आपके साथ बहुत ज़्यादती की है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। नाहिद बेगम ने दोनों हाथ फैलाए। मैं समझती हूँ कि जो कुछ हुआ वो बेहतर ही हुआ। अगर मेरे बच्चे नाजायज़ कमाई पर पलते तो शायद वो भी अपने बाप की तरह दुनियादारी की दलदल में फंस जाते। एक 27-28 साला लड़की चाय की ट्रे लिए हुए कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ साथ 2 बच्चियाँ भी कमरे में दाखिल हुईं। एक की उम्र 4 साल के लगभग थी और दूसरी उससे 1.5-2 साल बड़ी लगती थी। दोनों ने एक जैसे खूबसूरत फ़्रॉक पहन रखे थे और बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों ने बड़े अदब से पहले मुझे और फिर ज़मीर हुसैन को सलाम किया। ये मेरी बहू ख़ज़ाला है, नाहिद बेगम ने कहा, और ये दोनों इसकी बच्चियाँ हैं। ख़ज़ाला ने मुझे सलाम किया और बैठकर चाय बनाने लगी। इस छोटे से कमरे का माहौल एकदम पुरसकून और खुशगवार सा लगने लगा। वो एक खुशबाश और मुतमईन घराना था, जहाँ से मोहब्बत और खुलूस की महक आती थी, जहाँ नफ़रत, रियाकारी और ख़ुद पसंदी का दूर दूर तक निशान नहीं था। मुझे वो छोटी सी जन्नत बहुत प्यारी लगी। नाहिद बेगम ने मेरे इसरार पर अपने माजी के कुछ वाक़यात सुनाए, ताहम उसके लहजे में कोई शिकवा या कोई हसरत नहीं थी। वो बार बार यही कहती थी कि खुदा जिस हाल में रखे इंसान को उसी हाल में रहना चाहिए। उसने बताया कि जब उसकी अफजल के साथ शादी हुई थी तो वो एक बेरोज़गार नौजवान था और शुरू में वो इससे भी तंग मकान में रहते थे। अगर मौका मिला तो इन वाक़यात को किसी दूसरी जगह बयान किया जाएगा। बहरहाल उसने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए और मैंने केस तैयार करना शुरू कर दिया। इस असना में मैंने अदालत से अफजल की जायदाद के सिलसिले में हुक्म इम्तनाही हासिल कर लिया और तमाम मुतल्लिका अफराद को बिशमोल रईस शाहानी और नादरा शाहानी इस मज़मून के नोटिस भिजवा दिए कि वो ता हुक्म अदालत मरहूम अफजल ख़ान की जायदाद मनकूला और गैर मनकूला को ना तो अपने तसर्रुफ़ में लाएँ और ना ही उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करें। नोटिस अखबारात में भी शाया करा दिया गया। नीज़ उन बैंकों और इदारों को भी भिजवा दिया गया जिनके साथ अफजल ख़ान का ज़ाती या जाफ़र ट्रेडर्स के पार्टनर की हैसियत से लेन देन था। दूसरा काम मैंने ये किया कि मिसेस सफ़िया जाफ़र ने शाहानी को जो पावर ऑफ अटार्नी दी हुई थी उसे मनसूख करा दिया और बैलेफ की निगरानी में जाफ़र ट्रेडर्स का दफ्तर सील करा दिया। ये सारा काम चूँकि मैंने अचानक और ख़ामोशी से कराया था, इसलिए शाहानी को कोई गड़बड़ करने का मौका नहीं मिला। इसके अगले रोज़ नादरा शाहानी मेरे दफ्तर में आई। वो कीमती साड़ी में मलबूस थी और उसके साथ दरमियानी उम्र की एक औरत थी। रस्मी कलमात के बाद उसने बताया कि वो उसकी फूफी थी। उसका नाम उसने जीनत लाखानी बताया। नादरा बड़े खुशगवार मूड में बोली, बेग साहब आप हमसे कुछ नाराज़ मालूम होते हैं। तुम्हें गलतफहमी हुई है। नाराज़ उससे हुआ जाता है जिससे इंसान पहले राज़ी हो। दोनों ने कहका लगाया। जीनत लाखानी वो खासी भारी भरकम जिस्म की मालिक थी, ताहम ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि जवानी में उसका हुस्न खासा ज़ाहद शिकन रहा होगा। मैंने उनके कहकए पर मुताज्जिब होते हुए कहा, मैंने कोई हंसने वाली बात तो नहीं की। चलिए हम आपको पहले राज़ी करने की कोशिश करते हैं। जीनत ने कहा, आज रात के खाने के बारे में क्या ख्याल है? मैंने यूं ही बात बनाई, आज मेरी होने वाली ने मुझे खाने पर मदऊ किया है। नादरा ने ज़बरदस्त हैरानी से कहा, माय गॉड, अभी तक हुई नहीं? नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया, अभी नहीं हुई, उम्र कैद। दोनों ने मेरी बात समझने में चंद लम्हे लिए, फिर एक और मुश्तरका कहका लगाया। जीनत घड़ी पर नज़र डालकर बोली, 4:45 हो रहे, चलें आपको चाय पिलवाएं। वो दरअसल बात यह है कि मैं एक कम ऑन बेग साहब, जीनत ने कहा, हम आपसे
بات کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں نہایت جارحانہ طریقے سے مجھے انٹرکام میں لے گئیں۔ جب بہرا کھانے پینے کا سامان رکھ کر چلا گیا تو میں نے نادرا سے کہا، تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، تمہارا تو یہ عدت پیریڈ ہے۔ واٹ اے نان سینس، نادرا نے کہا، میں ایسی فرسودہ باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ بائی دا وے، یہ عدت کتنے دنوں کی ہوتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ امپاسبل، میں 4 دن بھی گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ دراصل نادرا ہاف کرسچین اور ہاف مسلم ہے، زینت نے کہا۔ اس کی ممی امریکن ہے لیکن یہ خالص مشرقی لڑکی ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ جی ہاں، حیران تو میں بھی بہت ہوں۔ تھوڑی دیر بعد زینت مطلب کی بات کی طرف آئی، بولی، بیگ صاحب، ہمیں آپ کا نوٹس مل چکا ہے، ہم نے اپنے وکیل سے بات کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ افضل کے لڑکوں کو کچھ نہیں مل سکتا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لے دے کے بات ختم کر دی جائے۔ آفٹر آل، انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں افضل کے بیٹوں کا کتنا حق بنتا ہے؟ حق وقت کی بات نہیں، وی وانٹ ٹو ہیلپ دیم۔ افضل نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ میرے ڈیڈی کا ہے، یہ 30 سال پرانی بات ہے۔ افضل میرے ڈیڈی کے پاس ملازم تھا اور 5-6 لاکھ روپے لے کر بھاگ گیا تھا۔ اس ضمن میں اس نے ایک لمبی کہانی سنائی جس کو میں مختلف انداز میں ضمیر حسین کی زبانی سن چکا تھا۔ مسز لاکھانی، میں قانونی آدمی ہوں، اس لیے قانون کی بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ڈیڈی نے افضل کی زندگی میں کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں کی، اور دوسری بات یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ افضل آپ کے ڈیڈی کے 5-6 لاکھ روپے لے کر بھاگ گیا تھا؟ ثبوت کوئی نہیں ہے، زینت نے کہا، اور اسی وجہ سے ہم کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکے، لیکن ہم لوگ اپنے پیسے کو نہ بھولتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں۔ جب میرے بھائی کو پتہ چلا کہ افضل نے ڈیڈی کے ساتھ فراڈ کیا ہے تو اس نے ساری رقم سود سمیت وصول کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ نادرا کی افضل کے ساتھ شادی اسی کوشش کا حصہ تھی، لیکن اس وقت ہمیں معلوم نہیں تھا کہ افضل کے 2 بیٹے بھی اس شہر میں موجود ہیں، ورنہ ہم کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے۔ ہم بات ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ روپے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 1 لاکھ آپ کی فیس اور 2 لاکھ روپے افضل کے دونوں بیٹوں کے لیے۔ میں آپ کو اس سے بہتر طریقہ بتا سکتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ جتنی رقم کا افضل نے آپ کے ڈیڈی کے ساتھ فراڈ کیا تھا وہ لے لیں اور باقی سے دستبردار ہو جائیں۔ بیگ صاحب، 30 سال قبل کے 5 لاکھ آج کے 20 لاکھ کے برابر ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں افضل کی بیوہ ہوں، اس کی جائیداد پر بھی میرا حق ہے۔ اگر اس فارمولے کے مطابق حساب کریں گے تو لڑکوں کے حصے میں 2 لاکھ بھی نہیں آئیں گے۔ میں نے خوبرو نادرا کو گھورتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ تمہارے سوتیلے بیٹے تمہاری اس تجویز کو نہیں مانیں گے۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا رنگ آ کر چلا گیا، پھر ایک دم ہنسنے لگی۔ سوتیلے بیٹے، اس نے کہا، کتنا عجیب سا لگتا ہے۔ ویسے ان کی عمریں کتنی ہیں؟ ایک تم سے 10 سال بڑا ہوگا اور دوسرا 8 سال۔ میں نے کہا، بہت مناسب لڑکے ہیں۔ بیگ صاحب، آپ کوشش کریں تو بات بن جائے گی، زینت نے کہا۔ دیکھیں نا، ہم آپ کو بھی تو 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں، وہ کنگلے آپ کو کیا فیس دے سکتے ہیں؟ میں نے چالاکی سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بات تو آپ ٹھیک کہتی ہیں، وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، دونوں کی تنخواہ بھی بہت معمولی ہے۔ دیکھیں، میں انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آگے ان کی قسمت۔ دونوں عورتوں نے یہ سمجھا کہ 1 لاکھ روپے کی پیشکش اور ان کی اداؤں نے مجھے جکڑ لیا۔ زینت راستہ لہجے میں بولی، اگر وہ اس طرح نہ مانے تو ہمیں دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ 20-25 ہزار روپے میں سارا کام ہو جائے گا۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آخری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور آگے جھک کر بولی، کٹ تھروٹ۔ کسی کٹ تھروٹ کا انتظام کرنا پڑے گا، کسی اجرتی قاتل کا۔ اگر وہ سیدھے راستے سے بات نہ سمجھیں تو انہیں سمجھائیں کہ مخالف پارٹی کا ارادہ بہت خطرناک ہے۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ پوری طرح سنجیدہ دکھائی دیتی تھی اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ لوگ تو چند ہزار کے لیے قتل کر دیتے ہیں اور اس میں تو 20-25 لاکھ روپے کی جائیداد کا معاملہ تھا۔ ضمیر حسین کی زبانی میں یہ بات سن چکا تھا کہ زینت کے باپ امیر حسین شاہانی نے ایک مرتبہ غنڈوں کے ذریعے افضل خان پر قاتلانہ حملہ کرایا تھا۔ میں نے ان سے کوشش کرنے کا وعدہ کیا اور چائے پی کر رخصت ہو گیا۔ وہاں سے میں سیدھا ضمیر حسین کے گھر گیا۔ زینت اور نادرا سے ہونے والی بات چیت کی تفصیل اسے بتائی اور کہا کہ عدالتی کارروائی تک وہ دونوں لڑکوں کی حفاظت کا کوئی معقول انتظام کر لیں۔ اس کے 3 روز بعد میں نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا
ابتدائی چند مہینے عدالت کی تکنیکی کارروائی میں لگ گئے، یعنی دعویٰ، جواب دعویٰ اور حلف نامہ وغیرہ۔ اس کے بعد چند ماہ تک مختلف وجوہات کی بنا پر تاریخیں پڑتی رہیں۔ نادرہ کا وکیل تو چاہتا ہی یہ تھا کہ کیس لمبا ہوتا رہے، لیکن شروع میں بھی غفلت برتتا رہا۔ اس دوران میں میرا نادرہ شاہانی سے مستقل رابطہ رہا۔ میں اسے یہ تسلی دیتا رہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ کیس محض دکھاوے کے لیے دائر کیا ہے تاکہ اس کی طوالت سے انور وغیرہ کو مایوس کیا جا سکے اور اپنی پسند کے تصفیے پر آمادہ کیا جا سکے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ یا اس کا باپ انور اور جمیل کو قتل نہ کروا دے۔ تاہم میں نے عدالتی کارروائی کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ نادرہ کے وکیل کو بھی یہی خیال تھا کہ دونوں پارٹیوں میں تصفیے کی بات چل رہی ہے، اس لیے وہ زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے مدعیان کے علاوہ اپنی طرف کے گواہوں کے بیانات بھی بھگتا دیے۔ بالآخر جب نادرہ کو بیان کے لیے عدالت میں طلب کیا گیا تو وہ چونکی۔ اس اثناء میں میں نے مقدمہ جیتنے کے لیے اچھی خاصی گراؤنڈ تیار کر لی تھی۔ نادرہ کا وکیل چند پیشیوں تک مختلف بہانوں سے تاریخیں لیتا رہا۔ بالآخر عدالت نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنی موکلہ کو عدالت میں حاضر کرے، ورنہ یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تاریخ سے ایک روز قبل نادرہ میرے دفتر میں آئی اور آتے ہی کہنے لگی، وکیل صاحب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، ارادہ؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ 3 لاکھ میں تصفیہ کرا دیں گے، مگر ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ آخر وہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ 2 لاکھ انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ پہلے کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر اب انہوں نے 20 لاکھ کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ مس شاہانی، بات یہ ہے کہ جب چھوٹے آدمی کو دولت نظر آنے لگتی ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ انور نے کہا ہے کہ وہ نصف جائیداد پر سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ نصف جائیداد؟ اتنی تو میں اس کے باپ کو بھی نہ دوں۔ اس کا باپ اب جائیداد کے لیے واپس نہیں آ سکتا۔ اور راستانہ لہجے میں بولی، آپ ایسا کریں کہ کیس خراب کر دیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، اس کا نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ مجھے۔ ویسے وہ لوگ پہلے ہی مجھ سے بدظن ہو چکے ہیں۔ اگر میں نے ذرا سی کمزوری دکھائی تو وہ دوسرا وکیل کر لیں گے، پھر تو ہمیں دوسرا ہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ کل آپ مجھ پر کس قسم کی جرح کریں گے؟ فی الحال تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انور نے کہا تھا کہ وہ کل صبح ایک سوال نامہ تیار کر کے مجھے بھجوا دے گا۔ شاید اب انہوں نے مجھ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ان کا ایک آدمی ہر پیشی پر موقع پر موجود ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے انہیں رقم کی پیشکش کر کے اچھا نہیں کیا۔ نادرہ نے بھویں سکیڑ کر مجھے گھورا، پھر بولی، بیگ صاحب آپ اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنا پوز کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ میری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں۔ اٹھتے ہوئے بولی، وکیلوں کی ہمدردیوں کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ بہرحال کل ذرا سوچ سمجھ کر جرح کریں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ اس نے ایک دل نواز مسکراہٹ میری طرف پھینکی اور رخصت ہو گئی۔ اگلے روز سب سے پہلا کیس ہمارا تھا۔ جب نادرہ کٹہرے میں کھڑی ہوئی تو جج نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، بی بی تمہیں عدالت کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ تم پوری 5 پیشیوں سے عدالت میں حاضر ہونے سے اعتراض کرتی رہی ہو، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میں نے جج کی اجازت سے نادرہ شاہانی پر جرح کا آغاز کیا۔ میں نے گلا صاف کیا اور اپنے ڈائل میں دیکھتے ہوئے کہا، مسز افضل تم نے جو نکاح فارم کی فوٹو کاپی عدالت میں داخل کی ہے، اس کی روح سے تمہاری عمر اس وقت 27 سال 7 مہینے بنتی ہے، اور یہ نکاح فارم 3 سال پرانا ہے، یعنی جب تم نے افضل خان کے ساتھ شادی کی تو اس وقت تمہاری عمر 24 سال 7 مہینے تھی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نادرہ کے وکیل نے جلدی سے اٹھ کر کہا، جناب عالی مجھے اعتراض ہے، یہ جائیداد کا کیس ہے، اس میں عمر پر بحث کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جج نے کہا، مسٹر امجد بیگ کیا آپ کو مدعا علیہ کی عمر کے بارے میں کوئی شبہ ہے؟ نہیں جناب عالی، میں نے کہا، میرا زاویہ کچھ اور ہے جو چند سوالات کے بعد واضح ہو جائے گا۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ نادرہ نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ مسز افضل، میں نے کہا، تمہارے والد مسٹر رئیس حسین شاہانی اس وقت عدالت میں موجود ہیں۔ میں نے اپنے ذرائع سے ان کی عمر کے بارے میں معلومات کی ہیں اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 48 اور 50 کے درمیان ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ مخالف وکیل نے دوبارہ اعتراض کیا، لیکن جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔
نادرہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا، ہاں ڈیڈی کی عمر اتنی ہی ہوگی۔ مسز افضل، تمہارے شوہر مسٹر افضل خان نے شادی کے وقت اپنی عمر 52 سال لکھی تھی، لیکن میرے پاس کچھ دستاویزات میں ایسی شہادتیں موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شادی کے وقت ان کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ ان دستاویزات میں ایک ہی ان کے میٹرک کے سرٹیفکیٹ کی نقل ہے۔ میں نے ایک فوٹو کاپی جج کے سامنے رکھی۔ مسز افضل، تم ایک دولت مند اور کھاتے پیتے گھرانے کی فرد ہو اور خوبصورت اور نوجوان بھی ہو۔ تمہیں اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا تھا۔ کیا تم اس عدالت کو بتانا پسند کرو گی کہ تم نے ایک ایسے شخص سے شادی کیوں کی جس کی عمر تمہارے باپ سے 10-12 سال زیادہ تھی؟ یور آنر، مجھے اعتراض ہے۔ وکیل مخالف نے بڑے زور سے کہا، فاضل وکیل میری موکلہ کو بدنام کرنا چاہتا ہے، انہیں ذاتی سوالات سے باز رکھا جائے۔ جہاں تک نادرہ کا تعلق تھا، وہ حیرت اور غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے سوالات اس کی توقع کے بالکل خلاف تھے۔ اس دفعہ جج نے اعتراض تسلیم کر لیا۔ بہرحال اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ مسز افضل، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے دادا امیر حسین شاہانی کے دوست تھے اور ان کے ساتھ کچھ عرصے تک کام کرتے رہے تھے؟ یہ میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ میرے مرحوم شوہر میرے دادا کے پاس ملازمت کرتے تھے۔ میں نے دیکھا نادرہ کا وکیل پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ وہ یقیناً یہ سوچ رہا تھا کہ نادرہ کو اس بات سے لا علمی ظاہر کرنا چاہیے تھی۔ مسز افضل، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے مرحوم شوہر تمہارے دادا کے 2-3 لاکھ روپے لے کر بھاگ گئے تھے؟ وکیل مخالف اچھلا، مجھے اعتراض ہے، لیکن نادرہ اس کے اعتراض کی پرواہ کیے بغیر بولی، 2-3 لاکھ نہیں، 5-6 لاکھ روپے۔ میں خود بھی اس کے جواب پر دنگ رہ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی احمق ثابت ہوگی۔ میں نے کہیں پر ایک مقولہ سنا تھا کہ خوبصورتی اور ذہانت مشکل ہی سے ایک جگہ جمع ہوتی ہیں۔ وکیل نے جب دیکھا کہ اس کی موکلہ نے اس کے اعتراض کے باوجود سوال کا جواب دے دیا ہے تو وہ سر جھٹک کر بیٹھ گیا۔ مسز افضل، شاہانی غالباً آپ کی ذات یا خاندانی نام ہے۔ آپ کے خاندان کے افراد اس نام کو فخر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں۔ آپ کے والد بھی اپنے آپ کو رئیس حسین شاہانی لکھتے ہیں، لیکن نکاح فارم میں آپ نے اپنے والد کا نام رئیس حسین لکھا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بس نہیں لکھا، نادرہ نے برہمی سے کہا، ایسی کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ مسز افضل، اس نکاح فارم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مسٹر افضل خان سے سول میرج کی تھی۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک صاحب ثروت خاندان کی فرد ہیں اور آپ کے ہاں دھوم دھام سے شادیاں کی جاتی ہیں، لیکن آپ نے چھپ کر شادی کی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب عالی، مجھے اعتراض ہے، وکیل مخالف نے کہا۔ فاضل وکیل کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میری موکلہ نے چھپ کر شادی کی تھی، اور یہ کہ اس کی شادی میں دوسرے افراد خاندان شریک نہیں ہوئے تھے؟ اعتراض درست تسلیم کیا جاتا ہے مسٹر امجد بیگ، آپ نتیجہ نکالنے میں احتیاط سے کام لیں۔ بہت بہتر جناب عالی، میں نے کہا۔ پھر نادرہ سے مخاطب ہو کر کہا، مسز افضل، آپ کے مرحومہ شوہر کے بارے میں یہ بات پولیس کے ریکارڈ میں ہے کہ وہ اسمگلنگ کرتے تھے۔ ان کی وفات والے روز ان کے دفتر اور گھر پر چھاپا مارا گیا تھا اور بہت سا سامان برآمد ہوا تھا۔ اس روز مرحوم نے مجھے فون کر کے بلایا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ تمہارے والد کارروائی کی نگرانی کرنے والے اینٹی کرپشن کے ڈی ایس پی کے ساتھ جیپ میں بیٹھے تھے اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ تمہارے مرحوم شوہر گرفتاری سے نہ بچ پائیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ مسز افضل، تمہیں یاد ہوگا کہ جس وقت تمہارے مرحوم شوہر کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی تو اس وقت تمہارے والد افضل پیلس میں وارد ہوئے۔ اس وقت کم از کم 1 درجن افراد کی موجودگی میں تم نے اپنے مرحوم شوہر سے اپنے والد کا تعارف کرایا، جس پر مرحوم افضل خان بہت متعجب ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے ڈیڈی، لیکن ان کی بات پوری ہونے سے پہلے تم نے کہا جھوٹ بولا تھا۔ میں انہیں اپنی شادی سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ کیا تم اس بات کی وضاحت کر سکتی ہو کہ تم نے اپنے والد کے بارے میں غلط بیانی سے کام کیوں لیا تھا؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس بات کے کم از کم 1 درجن گواہ ہیں۔ اس کے علاوہ تمہیں یاد ہوگا کہ جب تمہارے شوہر کو دل کا دورہ پڑا، وہ جان کنی کی اذیت میں مبتلا تھے، تو تمہارے والد کہے لگا رہے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟
رئیس شاہانی جو کمرہ عدالت میں موجود تھا ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے بولا، مسٹر امجد بیگ، تم حد سے بڑھتے جا رہے ہو۔ آرڈر پلیز، جج نے رئیس شاہانی کو ڈانٹا۔ آپ خاموشی سے بیٹھیں یا عدالت سے باہر نکل جائیں۔ شاہانی نے مٹھیاں بھینچی اور عجیب سا چہرہ بنا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ادھر نادرا کے چہرے پر بھی پریشانی نظر آنے لگی تھی۔ اس کی وکیل نے ایک بار پھر میرے سوال پر اعتراض کیا، لیکن جج چونکہ غصے میں تھا اس نے اعتراض مسترد کر دیا اور نادرا کو جواب دینے کا حکم دیا۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کون ہنس رہا تھا اور کون رو رہا تھا۔ مسز افضل، میں نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اپنے شوہر کی مخبری کی تھی؟ نہیں، میں نے کسی کی مخبری نہیں کی۔ میں نے سوالات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، مسز افضل، تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ مرحوم مسٹر افضل خان کی پہلے سے 2 بیویاں ہیں اور پہلی بیوی سے 2 بیٹے بھی ہیں، جن کی عمریں اس وقت بالترتیب 32 اور 35 سال ہیں۔ کیا تم نے اپنے شوہر سے یہ نہیں کہا کہ انہیں اسلامی تعلیم کے مطابق یکساں سلوک کرنا چاہیے؟ میرے مرحوم شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں۔ کیا تم اس طلاق یافتہ بیوی کا نام بتا سکتی ہو؟ نادرا سوچتے ہوئے بولی، اس کا نام فیروزہ بیگم ہے۔ یہ مرحوم کی دوسری بیوی کا نام ہے، میں نے کہا۔ پہلی بیوی کا نام ناہید ہے، جسے مرحوم افضل خان نے کبھی طلاق نہیں دی تھی۔ وکیل صاحب، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نادرا اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولی، میرے مرحوم شوہر نے کبھی ناہید بیگم نامی کسی عورت کا ذکر نہیں کیا۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مرحوم افضل خان نے تمہارے سامنے اپنی پہلی بیوی کا ذکر نہیں کیا ہوگا، لیکن عدم ذکر سے عدم وجود لازم نہیں آتا۔ دراصل مرحوم نے مصلحتاً اپنی پہلی بیوی اور بچوں کا ذکر نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ پہلی بیوی کے ذکر سے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی تلخی پیدا ہو۔ یہ 2 طرفہ بات تھی۔ انہوں نے تمہارے ساتھ چھپ کر شادی کی تھی اور تمہارا ذکر پہلی بیوی کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ میں نے جج کی طرف رخ کر کے کہا، جناب عالی، ہمارے ملک میں یہ ایک روایت سی پڑ گئی ہے کہ جب کسی شخص کے ہاتھ میں اچانک بہت ساری دولت آ جاتی ہے تو دیگر نئی چیزوں کے علاوہ ایک عدد نئی بیوی بھی بیاہ کر لے آتا ہے۔ میں کسی پہلی بیوی کو نہیں جانتی، نادرا نے کہا۔ اگر کوئی تھی تو مرحوم افضل خان اسے طلاق دے چکے تھے۔ ان کی وفات کے وقت میرے سوا ان کی کوئی بیوی نہیں تھی۔ مسز افضل، عدالت کے ریکارڈ میں ناہید بیگم اور افضل خان کے نکاح نامے کی فوٹو اسٹیٹ کاپی موجود ہے۔ یہ نکاح تقریباً 40 سال پہلے ہوا تھا، تمہاری پیدائش سے تقریباً 13 سال قبل۔ اس لیے تمہاری لا علمی کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ اصرار ہے کہ مرحوم ناہید بیگم کو طلاق دے چکے تھے تو طلاق نامہ پیش کرنا تمہارے ذمہ ہے۔ نادرا شاہانی اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکی۔ میں نے سوالات ختم کر دیے اور جج سے استدعا کی کہ وہ آئندہ پیشی کے لیے کوئی قریبی تاریخ دے دیں۔ مخالف وکیل نے نئے نکات کی اسٹڈی کرنے کے لیے لمبی تاریخ مانگی۔ جج نے 20 دن بعد کی تاریخ دے دی۔ اگلی پیشی پر میں نے پیشکار سے بات کر کے اپنا مقدمہ پھر پہلے نمبر پر لگوا لیا۔ لسٹ پر جو مقدمات پہلے نمبر پر ہوتے ہیں ان کی سماعت ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ کوئی اور رکاوٹ پیدا نہ ہو، لیکن لسٹ کے آخر والے مقدمات عموماً رہ جاتے ہیں۔ تقریباً 9:30 بجے عدالت کی کارروائی شروع ہوئی۔ نادرا کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا، میری موکلات نادرا افضل مرحوم افضل خان کی واحد قانونی بیوی تھی۔ نہ صرف بیوی بلکہ بزنس پارٹنر بھی۔ اس نے اس کے کاروبار میں ایک خطیر رقم لگائی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے افضل پیلس کی تعمیر میں بھی رقم لگائی تھی۔ نیز مرحوم افضل خان نے افضل پیلس اپنی بیوی کے ذاتی استعمال کے لیے بنایا تھا، اور چونکہ یہ مکان نادرا کے ذاتی استعمال میں ہے اور اس کی تعمیر میں اس کا پیسہ بھی لگا ہوا ہے، لہٰذا وہ متروکہ جائیداد نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر عدالت مناسب سمجھے تو مرحوم کے کاروباری حصے میں سے اس کے بیٹوں کو کچھ رقم دے سکتی ہے۔ وکیل مخالف کے دلائل ختم ہونے کے بعد میری باری آئی۔ میں نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس مقدمے کا اہم اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ایک 24 سالہ خوبصورت، دولت مند اور تعلیم یافتہ لڑکی نے اپنے باپ سے بھی زیادہ عمر کے شخص سے کیوں شادی کی؟ جیسا کہ آپ جرا کے دوران سن چکے ہیں کہ نادرا افضل اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 سال ماضی میں جانا پڑے گا۔ افضل خان جب کراچی میں وارد ہوا تو ایک کلاش نوجوان تھا۔ اس نے کسی طرح نادرا کے دادا امیر حسین شاہانی سے تعلقات پیدا کیے اور کچھ عرصے تک ان کے لیے کام کرتا رہا،
اس دوران میں وہ ایک دفعہ گرفتار بھی ہوا اور اسے 4 سال کی سزائے قید بھی ہوئی۔ رہائی کے بعد اس نے دوبارہ امیر حسین شاہانی کے لیے کام کیا، لیکن مبینہ طور پر اس کی کچھ رقم چوری کر کے بھاگ گیا۔ رئیس شاہانی کو یہ بات باپ کی وفات کے بعد معلوم ہوئی۔ اس کے مالی حالات چونکہ زیادہ اچھے نہیں تھے، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کے ذریعے افضل خان کو بے وقوف بنانے کا فیصلہ کیا اور بظاہر اس میں کامیاب رہا۔ لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ افضل خان کی پہلی بیوی اور 2 بیٹے بھی اسی شہر کراچی میں رہتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ افضل خان کے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ تعلقات زیادہ خوشگوار نہیں تھے، لیکن اس نے اسے طلاق کبھی نہیں دی۔ وہ اسے وقتاً فوقتاً ملتا رہتا تھا اور اس کی مدد بھی کرتا تھا۔ جناب عالی، آپ بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں کہ آئلی قانون کی روح سے کوئی شخص اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے سر گھما کر نادرہ شاہانی کی طرف دیکھا۔ یہ بات سن کر وہ سراسیمہ نظر آنے لگی۔ میں نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر کوئی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ شادی قانون کی نظر میں کالعدم متصور ہوتی ہے، بلکہ ایسا شخص سزا کا مستوجب بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس قانون کی روح سے نادرہ بیگم کو مرحوم افضل خان کی بیوہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ مرحوم افضل خان کی قانونی اور شرعی بیوہ ناہید بیگم ہے، لہٰذا مرحوم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کے اصل ورثہ ناہید بیگم اور اس کے بیٹے ہیں۔ جناب عالی، میں عدالت سے گزارش کرتا ہوں کہ نادرہ بیگم کو افضل پیلس خالی کرنے کا حکم جاری کیا جائے تاکہ میرے موکلین جو اس جائیداد کے اصل ورثہ ہیں ان کی حق تلفی نہ ہو۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے 7 دن کی تاریخ دے دی۔ اگلی پیشی پر انور اور جمیل بھی فیصلہ سننے کے لیے عدالت میں موجود تھے، تاہم نادرہ اور اس کا باپ نظر نہیں آئے۔ جج نے ناہید بیگم اور اس کے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا کہ نادرہ بیگم اور اس کے لواحقین افضل پیلس فوراً خالی کر دیں۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ چونکہ افضل نے اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر نادرہ بیگم سے شادی کی تھی، اس لیے نادرہ بیگم افضل کی جائیداد سے کسی حصے کی حقدار نہیں ہے۔ ہاں، البتہ وہ جعفر ٹریڈرز میں سے اپنا 20% حصہ وصول کر سکتی ہے۔ جب ہم عدالت سے باہر نکلے تو ضمیر حسین بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ بہت خوش تھا اور بار بار میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ میں انہیں سیڑھیوں پر رخصت کر کے واپس چلا گیا کیونکہ مجھے کچھ مقدمات کی پیروی بھی کرنا تھی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد عدالت کے گیٹ کی طرف سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ گیٹ کے پاس لوگوں کا اچھا خاصا ہجوم ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ فائرنگ سے 1 شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ میرے ذہن میں اچانک ایک خدشے نے سر ابھارا۔ میں سب کام چھوڑ کر گیٹ کی طرف دوڑا۔ وہاں پولیس پہنچ چکی تھی اور لوگوں کو ایک طرف ہٹا رہی تھی۔ گیٹ کے پاس ایک لاش پڑی تھی۔ میں بڑی مشکل سے ہجوم سے راستہ بناتا ہوا آگے بڑھا اور لاش پر نظر ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی میں ساکت ہو گیا۔ وہ لاش جمیل خان کی تھی۔ اس کا خون سڑک کو رنگین کر رہا تھا۔ میں زخمیوں کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑا۔ پتہ چلا کہ انہیں گاڑی میں ڈال کر سول اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ زخمی ہونے والے ضمیر حسین اور انور خان تھے، لیکن جب میں سول اسپتال جانے کے لیے اپنی کار کی طرف دوڑا تو اچانک مجھے ضمیر حسین اور انور خان نظر آ گئے۔ میں نے انہیں دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا، حالانکہ وہ محض میرے خدشے کا رد عمل تھا، ورنہ وہ شکر کا لمحہ نہیں تھا۔ انور خان نے مجھے دیکھ کر صرف اتنا کہا، وکیل صاحب، دیکھا آپ نے، یہ حرام کی کمائی کو حاصل کرنے کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ ہمیں یہ جائیداد نہیں چاہیے، ہم بڑے سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ اگر ہم اپنے باپ کی ناجائز کمائی کے پیچھے نہ پڑتے تو آج میرے بھائی کی لاش یوں سڑک پر نہ پڑی ہوتی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور رونے لگا۔ حملہ آوروں کی تعداد 3 تھی، جن میں ایک لڑکی بھی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ نادرہ شاہانی تھی۔ وہ تینوں گیٹ کے پاس کار میں انور خان اور جمیل خان کے منتظر تھے۔ ان کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے 2 دوسرے افراد میں سے ایک بوڑھا شخص تھا جس نے اسپتال پہنچ کر دم توڑ دیا۔ حملے کے بعد تینوں کار میں فرار ہو گئے، لیکن اتفاق سے ایک پولیس کار وہاں قریب ہی موجود تھی۔ اس میں ایک ASI سمیت 3 پولیس والے موجود تھے۔ وہ فوراً فرار ہونے والی کار کے پیچھے لگ گئے۔
اس وقت نادرہ کار چلا رہی تھی۔ وہ KMC بلڈنگ کے پیچھے سے ہوتی ہوئی لائٹ ہاؤس کی طرف نکلی۔ وہاں اس نے سگنل توڑا اور کچہری روڈ سے ہوتی ہوئی فریر روڈ پر پہنچی۔ فریر روڈ کے اس حصے پر عموماً بسوں کا ہجوم ہوتا ہے اور اس سڑک پر ون وے ٹریفک چلتی ہے۔ نادرہ نے بدحواسی میں کار داہنی طرف موڑ دی، حالانکہ ون وے کی وجہ سے اسے بائیں جانب مڑنا چاہیے تھا۔ تھوڑی دور آگے ایک کھلا ٹرک جس پر سریا لدا ہوا تھا کسی ذیلی گلی سے مین روڈ پر نمودار ہوا۔ ڈرائیور یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی کار غلط سمت سے اس طرف آ رہی ہوگی۔ نادرہ سامنے سے آنے والی ٹریفک سے بچنے کی کوشش میں ٹرک سے جا ٹکرائی۔ بھاری سریا جو ٹرک کی سائیڈ سے آگے نکلا ہوا تھا ونڈ سکرین توڑتا ہوا کار میں گھس گیا۔ کار چکنا چور ہو گئی۔ نادرہ اور اس کا ایک ساتھی شدید زخمی ہو گئے۔ ان کا تیسرا ساتھی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک سلاخ اس کے ماتھے میں سوراخ کر کے آر پار ہو گئی تھی۔ نادرہ 2-2.5 مہینے تک اسپتال میں رہی۔ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور چہرے کا بایاں حصہ بری طرح مسخ ہو گیا۔ بعد میں مجھے کچھ کاغذات اور حسابات کے سلسلے میں اس کے پاس جانا پڑا۔ وہ آنکھوں پر گہرا چشمہ لگاتی ہے اور زیادہ تر ایک نیم تاریک کمرے میں بیٹھی رہتی ہے۔ جب میں نے حادثے کے بعد پہلی مرتبہ اسے دیکھا تو میرے بدن میں جھرجھری سی آ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ انسان جن چیزوں پر اتراتا پھرتا ہے وہ حقیقت میں کتنی ناپائیدار ہوتی ہیں۔ آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ناہید بیگم اور انور خان کا بھی کچھ ذکر کر دیا جائے۔ مذکورہ حادثے کے بعد نادرہ نے عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کی اور افضل پیلس خالی کر کے چابیاں مجھے بھجوا دی، لیکن انور خان اور اس کی والدہ نے افضل خان کی جائیداد میں سے ایک پیسہ بھی اپنے اوپر خرچ کرنا پسند نہیں کیا۔ انہوں نے جعفر ٹریڈرز میں سے نادرہ شاہانی کا حصہ ادا کرنے کے بعد پورا کاروبار افضل خان کی دوسری بیوی فیروزہ کے سپرد کر دیا اور افضل پیلس ایک ٹرسٹ کے سپرد کر دیا جو آج کل وہاں ایک سیکنڈری اسکول چلا رہا ہے۔ اور یوں یہ عبرت انگیز کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔